अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और फाइनली जी आज हम लोग पहुंच गए हैं नावल जो तुम मेरे हो की लास्ट एपिसोड पे। और आप लोगों को ये नावल कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। और मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छा सा शेयर करूं, और जितनी भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है या अगर कुछ भी मिस्टेक राइटर से रह गए तो उसको करेक्ट कर लूँ। लेकिन इंसान है, कभी हम सही कर पाते हैं कभी नहीं, तो अगर कुछ भी इसमें उल्टा सीधा कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं जो थोड़े समझने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि एट द एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि बस अच्छा कर सकूँ, बहुत अच्छा जो आप लोगों को पसंद आए। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरी है जो आप लोग को पता है, ये नावल इतना डिले क्यों हो गया वो भी आप लोगों को पता है। और अगर जो लोग नए हैं मेरे साथ जुड़े हैं और उनको नहीं पता कि क्या स्टोरी है बैकग्राउंड की, तो वो ये है कि मैं इस नावल को अपने प्रीवियस चैनल पर ना मतलब ब्रोकन हार्ट पर अपलोड कर रही थी, और उस नावल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था। बट जब मोनेटाइजेशन के लिए मैंने उसको दिया तो उसमें कुछ एरर आ गया, जिसकी वजह से मुझे उस नावल का पूरा डाटा लाइक 500 समथिंग एपिसोड थी उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। अब आप खुद सोचें, एक एक घंटे की एक एक एपिसोड, और वो फिर ना रेंडर होने में पूरा पूरा दिन लेती है। लाइक अगर मैंने वहाँ से एक एपिसोड को निकाला फिर उसको सेट किया फिर अपलोड करने की कोशिश की, तो उसमें ना अगर मैंने सुबह 6 बजे लगाए तो शाम रात तक जाकर कहीं एक एपिसोड होती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, पर इंसान है कभी कर पाता है कभी नहीं। बट ये है कि कोशिश और दुआ दोनों यही है कि आप लोगों को बहुत वेट ना करना पड़े। तो बस अब हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके राइटर हैं मोहम्मद फरहान, और इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है सारा, और ये सेकंड पार्ट है और इसकी भी आज लास्ट एपिसोड है, वो मैं अपलोड कर दूँगी तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर इंशाल्लाह हम कल से नए नावल को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। इस्लामाबाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई और हुक्म। साइम मोबाइल कान से लगाए किसी से बात कर रहा था, जबकि इस वक्त वो उमर के कमरे की डेकोरेशन में मसरूफ़ था। पूरे कमरे में रंगों की खुशबू, पेंट के डब्बे, लाइट्स के तार और मज़दूरों की आवाज़ें गूंज रही थी। मुजरिम। साइम चौंका। आगे से किसी ने कुछ कहा था, मगर उसी लम्हे पीछे से एक वर्कर बोला, साहब अलमारी किधर रखनी है। हाँ, मैं अलमारी को देख लूँगा। हाँ, मुजरिम कौन। इधर इधर रख दो। साइम ने लापरवाही से पूछा। अब भी फ़ोन कान से लगा था। क्या साहब। वर्कर के चेहरे पर मुकम्मल हैरत थी। साइम ने कॉल बंद कर कर मुड़कर इसे देखा। यार अलमारी की बात कर रहा हूँ, इधर कोने में रख दो। इसने हाथ से कोने की तरफ इशारा किया। वर्कर ने इस बात में सर हिला दिया, मगर चेहरे पर अब भी कन्फ्यूज़न नुमाया थी। और वो झूमर कब लगाओगे। साइम ने अगले वर्कर से पूछा, जो छत के नीचे खड़ा कुछ नाप तोल कर रहा था। साहब आज शाम तक लगा देंगे, चारों तरफ छोटे छोटे झूमर, बीच में पंखा। साइम ने हाथ से अंदाज़ा बताते हुए कहा, जैसे वो खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हो। ठीक है, मगर वो दरवाज़ा पेंट होना बाकी है। साइम ने उंगली से इशारा किया। जी साहब, बस पेंट सिलेक्ट कर दे। वर्कर अब केस के पास खड़ा रंगों का चार्ट दिखा रहा था। साइम अभी जवाब देने ही वाला था कि नीचे से आवाज़ आई, डैडिड। उमर अपने कज़न्स के साथ नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर आया, कदमों में बेदिली, चेहरे पर साफ लिखा था, फिर कोई काम डाल दिया गया। जी डैड, उमर ने आते ही कहा, मगर लहजा साफ बता रहा था कि उसे कहीं और जाना था। बेटा, महमूद को कुछ ड्रेस दिए थे, वो उठाने हैं, तुम ऐसा करो फ़ाज को साथ ले जाओ और वो उठा लाओ। साइम ने जल्दी जल्दी बताया, जैसे हर लम्हा कीमती हो। उमर ने आधी आंखें बंद करके कहा, ठीक है डैड, मगर आप खुद क्यों नहीं। साइम ने सख्त नज़रों से देखा, क्योंकि मैं यहाँ अलमारी नहीं मुजरिम संभाल रहा हूँ। उमर ने आंखें घुमाई। अच्छा ठीक है, और हाँ, साइम ने याद आया, 2 लड़कों को भी उठाना है। तौबा करे डैड, उमर के मुंह से फ़ौरन निकला, मैं किसी को किडनैप नहीं करने वाला। साइम ने माथे पर हाथ मारा। अरे बेवकूफ़, वो डिज़ाइनर्स हैं, फरियाल के ड्रेसेस के लिए नाप लेंगे। अच्छा अब बात समझ आई, उमर ने हंसते हुए कहा। पहले दिल तो धड़क ही गया था। चलो अब जाओ, शाम तक सब सेट होना चाहिए। साइम ने हाथ झाड़कर मज़दूरों की तरफ देखा। और भाई वो लाइट सीधी करो, नहीं तो शादी से पहले ही दुल्हन के बजाय बल्ब जल उठेंगे। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा और उमर अब भी मुस्कुराता हुआ फहाज को आवाज़ देकर नीचे चला गया।
نیو یارک۔ ہاں بھائی میں تیار ہوں۔ یہ تیسری بار تھا جب شہیر کی نائلہ کو کال آئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، سامنے یلینا کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر وہی ماں جیسی اداسی، جیسے دل ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ بیٹا خیال رکھنا، وہ اسے اپنے بازوں میں لے کر بولی۔ آواز میں تھڑ تھڑاہٹ تھی، جیسے لفظوں کے ساتھ دعائیں بھی بہہ رہی ہوں۔ موم صرف 3 ہفتوں کے لیے جا رہی ہوں، نائلہ نے لاپرواہی سے کہا، مگر لہجے کی نرمی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے دل میں بھی جدائی کی چبھن ہے۔ پتہ ہے بیٹا، یلینا نے آہستہ سے کہا اور آنکھوں سے بہتی نمی صاف کی۔ نائلہ نے ایک لمبی سانس لی۔ سفید ٹی شرٹ اور اس پر بلو ہوڈی، ڈینم جینز، اس کے اوپر بلو جیکٹ اور پیروں میں سفید سنیکرز، بال سلیقے سے بند میں بندھے، آنکھوں میں چمک مگر اندر کہیں اداسی کا سایہ چھپا تھا۔ Mom, just 3 weeks. Don't cry like this, otherwise I'm not going. نائلہ نے مسکرا کر یلینا کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں نہیں تم جاؤ، میں تو نہیں رو رہی، یلینا نے ایک کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لفظ جھوٹے تھے مگر درد گہرا تھا۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن بجا، برف کے ذروں کے درمیان ایک خاموش سا شور۔ نائلہ نے بیگ کندھے پر لٹکایا، دروازے پر رکی، ایک پل کے لیے یلینا کو دیکھا، پھر قدم بڑھاتے ہوئے گلے لگا لیا۔ لمبا، مضبوط مگر خاموش الوداع۔ بائے موم، گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ۔ اور وہ دروازہ پار کر گئی۔ باہر سفید برف، نیلے آسمان اور گاڑی جو اسے کسی نئی کہانی کی طرف لے جا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، ایک خوشگوار مگر مانوس آواز نائلہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ سیاہ شیشے نیچے گرا تھا اور اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے پردے جیسے دھند سے بھر گئے۔ پیروں تلے زمین ریت کی طرح کھسک گئی، سانس جیسے سینے میں کہیں اٹک گئی ہو، وہ وہیں جم سی گئی۔ چہرہ برف سے بھی زیادہ سفید اور آنکھوں میں خوف، حیرت اور یقین نہ آنے والی پہچان۔ سامنے وہی چہرہ تھا، حسیب، سیاہ جیکٹ میں، آنکھوں میں وہی سردی جو برف سے پہلے زیادہ کاٹدار تھی، لب بھینچے ہوئے جیسے لفظ نکلنے سے پہلے ہی منجمد ہو گئے ہوں۔ ٹائم نکل رہا ہے، اگر آنا ہے تو آؤ ورنہ ٹیکسی کرا لینا، حسیب نے بیزار لہجے میں کہا اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ نائلہ نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر بیگ سنبھالا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ سڑک پر برف کی سفیدی اور گاڑی کے اندر خاموشی، دونوں بے جان۔ آدھا راستہ یوں ہی گزر گیا۔ پھر ہمت کر کے نائلہ بولی، آواز نرم تھی مگر کپ کپا رہی تھی، میں شرمندہ ہوں حسیب، مجھے افسوس ہے اپنی بے وقوفی پر۔ حسیب نے نظریں آگے سے نہیں ہٹائیں۔ میں نے غلط کیا، میں سمجھی کہ… پلیز سائلنس، حسیب نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ نائلہ کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دو حسیب، وہ آہستہ سے بولی، جیسے دل ٹوٹنے کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حسیب کے لب ہلے۔ نائلہ، تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اب نہیں آؤں گا تمہاری زندگی میں۔ آواز ٹھہری ہوئی تھی مگر زہر بھری۔ میں ہی پاگل تھا جو تمہارے پیچھے بھاگتا رہا، ورنہ تم بڑے لوگ ہو، ہم جیسوں کو تم منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب لہجہ تلخ نہیں، خنجروں جیسا ہو چکا تھا۔ تمہارے لیے شہید ہی ٹھیک ہے نا، بس وہ تمہیں مبارک ہو۔ نائلہ کی نظریں جھکی رہیں، وہ مجسمے کی طرح بیٹھی تھی، نہ آنکھ اٹھانے کی ہمت، نہ لفظ کہنے کی۔ دل جیسے رونے کو بےتاب تھا اور آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ پھر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جسے صرف گاڑی کے انجن کی ہلکی آواز توڑ رہی تھی۔ یہ خاموشی ایئرپورٹ تک ساتھ رہی۔ گاڑی رکی، حسیب نے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ نائلہ بھی آہستہ سے اتری۔ سامنے شہیر اور مدیحہ انتظار کر رہے تھے۔ ان کو آتے دیکھ کر دونوں ہی ان کی طرف آئے۔ مدیحہ نائلہ کے پاس آئی، نرم مسکراہٹ کے ساتھ گلے لگایا۔ تم ٹھیک ہو نائلہ؟ نائلہ کے لبوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ آئی، مگر نظریں اب بھی حسیب پر تھیں، جو شہیر سے بات کرتے ہوئے مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسپیکر پر آواز گونجی، پیسنجرز فار اسلام آباد فلائٹ پلیز پروسیڈ ٹو گیٹ 4۔ اور وہ چاروں ایک ساتھ چلتے ہوئے بھی 4 الگ راستوں کے مسافر بن گئے۔ جہاز اب ایک لمبی اڑان کے لیے تیار تھا۔ کھڑکی کے پار نیو یارک کی برف آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ نائلہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کھڑکی والی ساتھ والی مدیحہ تھی جو شال اوڑھے مسکراہٹ سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، کبھی نائلہ کو۔ ان کے آگے والی 2 سیٹوں پر شہیر اور حسیب بیٹھے تھے، سیٹ بیلٹ فاسٹن کر لیے۔
जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था। कप्तान की आवाज़ इंटरकॉम से उभरी। नायला ने बेल्ट को सीधा किया। मदीहा ने इसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, डर लग रहा है? नायला ने कमज़ोर सा तबस्सुम किया। नहीं, बस पहले कभी जहाज़ में नहीं बैठी। चंद लम्हों बाद जहाज़ ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। पहले हल्का इर्ताश, फिर एक ज़ोरदार झटका, और फिर न्यूयॉर्क नीचे रह गया। कुछ देर बाद सब कुछ पुरसुकून हो गया। मदीहा ने आहिस्ता से सांस ली। अब तो लगा कि वाकई जा रहे हैं। एयर होस्टेस आहिस्ता आहिस्ता गलियारियों में चलती आ रही थी। सफ़ेद कमीज़, नेवी ब्लू जैकेट, बाल बंद में बंधे। सर, कॉफ़ी और टी? पहले उन्होंने शहीर से पूछा। शहीर ने मुस्कुराकर कॉफ़ी। फिर नायला के पास आकर पूछा, मैम, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? हॉट चॉकलेट प्लीज़। नायला की आवाज़ मध्यम थी, जैसे किसी सोच में गुम हो। हसीब ने सर उठाकर एयर होस्टेस को देखा। ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर। आवाज़ मामूली सी भारी थी। मदीहा ने कहा, मुझे भी वही चाहिए, मगर शक्कर डबल कर देना। नायला के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट पहली बार आई। तुमको हमेशा मीठा पसंद रहा है। मदीहा ने शरारत से जवाब दिया, और तुम्हें भी। दोनों आहिस्ता से हंस पड़ी, लेकिन नायला की हंसी पल भर में बुझ गई। उसने आगे देखा, जहाँ शहीर किसी बात पर हसीब से कुछ कह रहा था, और हसीब के चेहरे पर वही संजीदगी जमी थी। नायला की वो हसरत जो हसरत ही रह गई थी। कभी शहीर इसकी ज़िद था, आज बस एक अजनबी दोस्त। नायला ने एक ठंडी सांस ली। जहाज़ अब बादलों के दरमियान सफ़र कर रहा था। खिड़की के नीचे रोशनियों की लड़ी कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। मदीहा सो चुकी थी, सर नायला के कंधे पर टिका हुआ था। नायला ने आहिस्ता से इसका सर सीधा किया और खिड़की के बाहर देखा। बाहर एक ख्वाब सा मंजर था। हसीब ने आगे बैठे बैठे शीशा थोड़ा सा झुकाया और जैसे एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ गया। नायला बाहर देख रही थी, चेहरा बिल्कुल उदास। इसके दिल में एक बेनाम दर्द उठा। शहीर ने आहिस्ता से कहा, तुम ठीक हो हसीब? हाँ, बस थोड़ा नींद नहीं आ रही, और शायद थोड़ा दिल भी नहीं ठीक। शहीर के जुमले पर हसीब हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें तो सब समझ आ जाता है। बिल्कुल, शहीर मुस्कुराया। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई। वो आगे वाले लोगों को खाना देती आ रही थी। डिनर विल बी सर्व शॉर्टली, चिकन और वेजिटेरियन। शहीर ने कहा, चिकन। हसीब ने जवाब दिया, सेम फॉर मी। नायला ने सुना तो पूछा, मदिया तुम क्या लोगी? सब्ज़ी वाला, मुझे आज चिकन नहीं खाना। नायला ने भी वही कहा, सेम फॉर मी। खाने के बाद जहाज़ के अंदर लाइट मद्धम कर दी गई। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नींद में डूबते जा रहे थे। फिर नायला ने आंखें बंद की। कुछ देर के बाद, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन इस्लामाबाद। कप्तान की आवाज़ गूंजी। इसकी आवाज़ से नायला भी जाग गई थी। नायला ने मदीहा को हिलाया, उठो, पहुंच गए हम। शहीर ने अपना बेल्ट बांधा। हसीब ने साकी चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देखा। जहाज़ जैसे ही ज़मीन पर उतरा, हल्का सा झटका लगा। एक नया शहर, सोता हुआ इस्लामाबाद इनके सामने था। जहाज़ रुका, लोग उठने लगे, सामान संभालने लगे। मदीहा ने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम टू इस्लामाबाद। नायला ने बस सर हिला दिया। इस्लामाबाद, सुबह के 5 बजे। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। धुंध ने फ़िज़ा को नरम सा सफ़ेद पर्दा दे रखा था। सड़कों पर खामोशी, दरख्तों पर ओस के कतरे, और फ़िज़ा में ठंडी हवा का लम्स। वो जैसे ही बाहर निकले, सामने शाहवेज़ और हसन साहब खड़े नजर आए। अब्बू। मदीहा भागती हुई गई और हसन साहब से लिपट गई। शहीर भी आगे बढ़ा और एहतराम से गले लगा। मदीहा शाहवेज़ से नज़रें चुरा गई, लेकिन शहीर दोनों हाथों से इसके कंधे थाम कर गर्मजोशी से मिला। इन सब के पीछे खड़ी नायला और हसीब बस खामोशी से ये मंजर देख रहे थे, मानो किसी फिल्म का एक पुरसुकून फ्रेम हो। अब्बू, ये नायला है, मेरी फ्रेंड। मदीहा ने मुस्कुराकर नायला को आगे बढ़ाया। हेलो अंकल, नायला ने शाइस्ता लहजे में कहा। हसन साहब ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा। और अब्बू, ये मेरा दोस्त है हसीब। शहीर ने हसीब को आगे किया। कैसे हैं अंकल आप? हसीब ने उर्दू अदब में कहा। ठीक हो बेटा, खुश रहो, हसन साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो शाहवेज़ से भी बगलगीर हुआ। हम अब्बू के साथ जाएंगे, मदीहा ने जल्दी से ऐलान किया। हसन साहब हंसे और शहीर की तरफ देखकर बोले, चलो, जो मर्ज़ी तुम्हारी हुजूर। शहीर ने हंसते हुए सर हिलाया और शाहवेज़ के पीछे चल दिया, जबकि मदीहा और नायला एक दूसरे का हाथ थामे हसन साहब के पीछे आई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के चलते ही मदीहा की आवाज़ गूंजी, पता है नायला, मुझे अब्बू यहाँ बचपन में लाया करते थे। वो एक पार्क की तरफ इशारा कर रही थी। मदीहा के लहजे में बचपन की मासूम चमक थी। नायला मुस्कुराई। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब।
کھڑکی کے پار سفید دھند میں لپٹی سڑکیں اور درختیں خوبصورت اور خواب جیسے لگ رہے تھے۔ یہی اسلام آباد کی صبح ہے، خاموش مگر زندہ۔ مدیحہ کے چہرے پر سکون تھا۔ جب وہ اپنی سوسائٹی میں داخل ہوئے تو فضا میں خوشبو تھی، صبح کی نمی، گھروں کی تازگی اور روشنیوں کی نرمی۔ نائلہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ واہ کیا نظارہ ہے! دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ گاڑی ایک بڑے روشن گھر کے سامنے رکی۔ گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ شہیر نے فریال کو بہن مانا تھا، اسی لیے آج کی رسمیں شہیر کے گھر ہی ہو رہی تھیں۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ مدیحہ کی خوشی دیدنی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے وہ اپنے بچپن کے گھر میں نہیں کسی خواب میں لوٹ آئی ہو۔ دروازہ کھلا، اندر نازیہ بیگم اور حفیظہ بیگم موجود تھی۔ اتنی صبح وہ کبھی جاگتی نہیں تھی، مگر آج شہیر اور مدیحہ کے انتظار میں صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ امی، پھپھو! مدیحہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ پیچھے شہیر بھی آ چکا تھا۔ نازیہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میری بچی! پھر حفیظہ بیگم سے لپٹ گئی، آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ ہے اللہ شہیر نے دوسری شادی کر لی؟ نازیہ نے اچانک نائلہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ توبہ کرے پھپھو، یہ میری دوست ہے، مدیحہ نے منہ بنا کر کہا۔ نازیہ ہنس پڑی۔ ویسے بچی بہت خوبصورت ہے، کر لے، یہ بھی ہماری ہو جائے گی۔ اس نے حفیظہ کو آنکھ ماری۔ ہائے ہائے، یہ کیا بات ہوئی؟ حفیظہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ مدیحہ کا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا اور نائلہ کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کبھی نائلہ کی بھی یہی خواہش تھی؟ نائلہ نے سوچا اور سر جھٹکا۔ کیسی ہو بچی؟ نازیہ نے اردو میں پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہو پھپھو، نائلہ مسکرا کر بولی۔ نازیہ نے حیرت سے پوچھا، تم اردو بول لیتی ہو؟ ہاں پھپھو، بہت اچھی اردو بولتی ہے یہ، مدیحہ نے جلدی سے کہا۔ چلو بھائی، بچوں کو بٹھاؤ، کھڑا کر کے رکھنا ہے کیا؟ حسن صاحب کی آواز آئی۔ ہاں ہاں آؤ بیٹا۔ نازیہ نے مدیحہ کو اشارہ کیا اور نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ اسی وقت دروازے سے حسیب اور شہیر اندر آئے اور سب سے گرم جوشی سے ملنے لگے۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد سب کچھ اپنی اصل جگہ پر واپس آیا ہو۔ کچھ دن بعد دھوپ ڈھل چکی تھی۔ سورج کی نارنجی روشنی آسمان پر پھیل کر فضا کو سونے جیسا کر رہی تھی۔ پورا گھر مہندی کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ در و دیوار پر پیلے، سبز اور سنہری کپڑوں کی جھالریں لٹک رہی تھی۔ دروازے پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور روشنیوں کے ہالے میں پورا لان جگمگا رہا تھا۔ لان کے بیچ میں خوبصورت اسٹیج سجا تھا۔ پیچھے فریال کا نام سنہری روشنیوں سے لکھا گیا تھا، فریال کی مایوں۔ خواتین کے کہکے، ڈھولک کی تھاپ اور چمکتے کپڑوں کی کھنک، یہ وہ شور تھا جس میں خوشی رچی بسی تھی۔ نائلہ ایک طرف صوفے پر بیٹھی سب کچھ تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار پاکستانی شادی کے رسم و رواج دیکھ رہی تھی۔ کبھی کسی کے ہاتھ میں چمکتا تیل کا پیالہ دیکھتی، کبھی رنگ برنگی چوڑیاں، کبھی مایوں کے گانے۔ نائلہ تم بھی آ جاؤ نا، تھوڑا سا ابلا چنا چپکا دو ہاتھ پر، قسمت اچھی ہوتی ہے، مدیحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نائلہ مسکرا دی، میرے ہاتھ تو پہلے ہی جل رہے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ سے سب لڑکیاں کہکے لگانے لگی۔ فریال زرد جوڑے میں چمک رہی تھی، چہرے پر ہلکی حیا، آنکھوں میں شرارت۔ نازیہ بیگم نے سب سے پہلے اس کے ماتھے پر ہلدی لگائی، پھر باقی خواتین باری باری آئیں۔ موسیقی کے ساتھ آوازیں گونج رہی تھیں، مائے نی مائے، مایوں لے کر آؤ نی مائے۔ نائلہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، دل میں خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ کتنی رنگین رسمیں ہیں یہ، وہ خود سے بولی۔ ڈھولک رکھی گئی، پھر اسپیکر سے ایک پرجوش بیٹ بجی، گانا لگایا گیا۔ پھر علیزہ، نادیہ، اقصیٰ اور مدیحہ سب ایک ساتھ اسٹیج پر آ گئی۔ مدیحہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روکا۔ ریڈی گرلز، 1 2 3، ڈانس شروع ہوا۔ قدموں کی ہم آہنگی، چہروں کی چمک، چاروں کے لباس روشنیوں میں جگمگا رہے تھے۔ شہیر نے حسیب کے کان میں آہستہ سے کہا، یہ سب گھر میں ریہرسل کر کے آئی ہیں، لگتا ہے تو ایسے۔ حسیب ہلکا سا مسکرایا، ہاں پرفیکشن ویزیبل ہے۔ نائلہ بھی ہنس پڑی۔ اس نے مدیحہ کو داد دینے کے لیے تالیاں بجائیں۔ یو آر کلنگ اٹ مدیحہ۔ حسیب اور شہیر نے چونک کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ واہ، دوستی بڑی گہری ہے، شہیر مسکرا کر بولا۔ ہاں بہت، حسیب نائلہ کو دیکھ رہا تھا۔ مدیحہ نے نائلہ کی طرف اشارہ کر کے اشارے سے کہا، نیکسٹ ٹرن یور۔ نائلہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا، ناٹ می، نو وے۔ لیکن پھر سب نے شور مچا دیا، نائلہ نائلہ نائلہ۔ نازیہ بیگم بھی ہنستے ہوئے بولی، چلو بھائی ہو جائے امریکن ٹھمکا۔ نائلہ نے سر جھٹکا مگر آخر ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ گانا بدلا، لنڈن ٹھمکا۔ نائلہ کے پہلے اسٹیپ پر سب کہکے لگا اٹھے۔ وہ واقعی دل کھول کر ناچ رہی تھی۔ مدیحہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ پوری محفل خوشی سے جھوم اٹھی۔
رات کے 10 بج چکے تھے۔ روشنیوں کے درمیان ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب خواتین فریال کے گرد بیٹھی دعائیں دے رہی تھی، کچھ تصاویر بنا رہی تھی اور ڈھولک کی آخری تھاپ کے ساتھ فضا میں خوبصورت سکون پھیل گیا۔ نائلہ چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب رسمیں کتنی خوبصورت ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ مدیحہ نے پاس بیٹھ کر کہا، ہاں، اور ان میں محبت چھپی ہوتی ہے جو کسی لاؤڈ میوزک سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ نائلہ نے سر ہلایا۔ شاید میں پہلی بار کسی جگہ اتنا گھر جیسا محسوس کر رہی ہوں، وہ بھی اپنے ملک سے اتنا دور۔ نائلہ کو بے ساختہ اپنا گھر یاد آیا۔ لان کی روشنیوں میں ان دونوں کے چہرے جگمگا رہے تھے اور پیچھے گانے کی آخری لائن گونج رہی تھی، گلا گڈیاں۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈ تھی۔ رات کے 10:07 ہو رہے تھے۔ چھت پر صرف چاندنی تھی اور چند بکھری ہوئی کرسیوں کی پرچھائیاں۔ نائلہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ اس خاموش رات میں کسی پرانی یاد کی طرح گونج رہی تھی۔ ہر سانس بھاری تھی، ہر سوچ کسی الجھے ہوئے دھاگے کی طرح پیچیدہ۔ دروازے کی سمت سے قدموں کی آواز آئی۔ اب بھی نیند نہیں آئی؟ یہ حسیب کی آواز تھی، مدھم مگر دل کو چھو لینے والی۔ نائلہ نے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کو لگا سامنے کوئی اجنبی کھڑا ہے۔ چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں کچھ بدلا ہوا تھا، جیسے وہاں اب روشنی نہیں، صرف تھکن رہ گئی ہو۔ بس نیند نہیں آ رہی، نائلہ نے دھیرے سے کہا، اور اس کے لہجے میں ایک اجنبیت، ایک کھوئی ہوئی نمی تھی۔ وجہ؟ حسیب اب ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر اتر رہی تھی اور اس کا سایہ لمبا ہو کر نائلہ کے قدموں تک آ گیا۔ شاید یادیں؟ نائلہ نے نظریں جھکائیں۔ یا شاید وہ رکی، دور کسی عمارت کی چمک پر چمکتی لائٹوں کو دیکھنے لگی۔ یا شاید؟ حسیب نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے نیند کبھی پسند نہیں آئی، نائلہ نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حسیب نے چونک کر دیکھا۔ کیوں؟ نیند تو انسان کو اس دنیا کے شور سے چند لمحے کی پناہ دیتی ہے، چاہے کچھ گھنٹے ہی صحیح، پر وہ گھنٹے سکون کے ہوتے ہیں۔ نائلہ کے ہونٹوں پر ایک خاموش سی مسکراہٹ آئی۔ میرے خواب میں بھی اکثر تنہائی ہوتی ہے، کسی سیاہ جگہ پر ہوتی ہوں میں جہاں روشنی نہیں ہوتی۔ مجھ سے اکثر خواب میں بھی اپنے چھن جاتے ہیں۔ میری نیند کبھی پوری نہیں ہوتی، اکثر رات کے بیچ میں جاگ جاتی ہوں اور پھر آدھی رات آنکھوں میں گزرتی ہے۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا، الفاظوں میں خوف چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود سے بھی ڈر گئی ہو۔ حسیب خاموشی سے سنتا رہا، وہ کچھ نہیں بولا، بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اتر آیا تھا۔ اور پچھلے 3 ہفتوں سے؟ نائلہ کی آواز مدھم ہو گئی۔ میں اکثر رات کو ڈر کے جاگ جاتی ہوں، روتی ہوں، آنٹ کرسٹن کو آواز دیتی ہوں پر وہ نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بھی مجھے 19 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، نائلہ کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ حسیب نے ایک پل کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا۔ کیوں ڈرتی ہو رات کو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ خواب میں تم آتے ہو حسیب، نائلہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر بار تمہارے غصے بھری آنکھیں اور خون آلود شرٹ، میں چیخنا چاہتی ہوں مگر آواز نہیں نکلتی۔ حسیب نے نظریں جھکائے، دل جیسے کسی بوجھ سے دب گیا ہو۔ مجھے معاف کر دو حسیب، نائلہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، میں تمہاری قصوروار ہوں۔ وہ رو پڑی۔ اگر تم چاہو تو سزا دے دو۔ چند آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر چاندنی میں چمکنے لگے۔ سزا چاہیے؟ میری زندگی سے دور چلی جاؤ۔ نائلہ کے کانوں میں جیسے شہیر کی پرانی آواز گونجی۔ وہ لمحہ پھر لوٹ آیا، جیسے وقت نے کوئی زخم دوبارہ کھول دیا ہو۔ نائلہ حسیب کے قریب، نرم مگر بوجھل لمس کے ساتھ۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کیے۔ نائلہ پتہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حسیب نے نائلہ کو دیکھا، چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اترنے والا ہو۔ کیا؟ نائلہ نے نرمی سے پوچھا۔ حسیب نے گہرا سانس لیا۔ میرے ڈیڈ اعجاز میمن ناسا کے ایک بہترین سائنسدان تھے، اور میری ماں زلیخا ایک یونیورسٹی میں لیکچرر تھی۔ اس کا لہجہ اب داستان سا لگ رہا تھا۔ میرا نام حسیب نہیں ہے نائلہ، وہ رکا۔ میرا نام میر ہادی میمن ہے۔ نائلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے اچانک زمین کھسک گئی ہو۔ میری ایک بہن تھی نمرا، ہادی کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں 15 سال کا تھا جب ہم پر حملہ ہوا۔ میرے دوست کے گھر تھا میں، نمرا بھی میرے ساتھ تھی۔ جب لوٹا تو اس کی آواز لرز گئی۔ ڈیڈ فرش پر پڑے تھے، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور موم، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ موم بیڈ پر تھی، خون سے لت پت۔ میں نے کیسے بھی کر کے خود کو سنبھالا، پر نمرا، وہ نہیں سنبھل سکی۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، جیسے سب کوئی خواب ہو گیا ہو۔ ہادی کے چہرے پر درد کی ایک لکیر اتر آئی۔ نمرا اکثر کہتی تھی، بھائی
یہ زندگی بڑی... وہ رکا، آواز جیسے اٹک گئی۔ ایک شام پھر اس نے کہا، بھائی زندگی اتنی بڑی کیوں ہے؟ اور اگلے دن میں نے اس کی لاش دیکھی۔ نائلہ کے لب کپ کپ آئے، ہوا کی سردی اب اس کے دل میں اتر گئی۔ ہادی خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، وجہ صرف اتنی ہے کہ ڈیڈ نے انکار کیا۔ ایک شخص چاہتا تھا وہ ایک غیر قانونی پروجیکٹ پر کام کرے۔ ڈیڈ نے کہا نہیں، اور اس لفظ نے ہماری دنیا چھین لی۔ نائلہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ شخص، ہادی نے نظریں آسمان پر اٹھائیں، وہی راگھو تھا۔ اسی نے میری فیملی کو ختم کیا، اسی نے لورا کو مارا، میرے ماں باپ اور چچا کو مارا۔ چاند اب بادلوں کے پیچھے جا چکا تھا، ہوا میں سوگ گھل گیا۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں نائلہ، ہادی نے دھیرے سے کہا۔ میں ڈیٹیکٹیو ہادی ہوں، جسے تم نے غلط سمجھا اور جسے تم نے مجرم کہا۔ نائلہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں تھے۔ ہادی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مجھے کون سی سزا دو گے پھر؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں خوف نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ ہادی نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ سزا تو ہے، مگر میں تمہیں نہیں دوں گا، وہ بولا نرم مگر مضبوط لہجے میں۔ ہوا کا جھونکا آیا، نائلہ کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ ہادی نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور ان بالوں کو پیچھے کیا۔ میں اپنی بہن کے بال بناتا تھا، وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر انہی نرم ہاتھوں سے نائلہ کے بال بنانے لگا۔ نائلہ کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، وہ اس کے پیچھے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ نائلہ خاموشی سے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور چاندنی ان کے گرد کسی دعا کی طرح پھیل گئی۔ رات جیسے جیسے ڈھل رہی تھی، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ مدیحہ کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی نرم آواز نائلہ کے کانوں میں پڑی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، سامنے چھت کا پنکھا دکھائی دیا اسے۔ کمرہ مانوس سا لگا مگر دل میں خالی پن تھا۔ بیڈ کے قریب کھڑا شہیر مسکرا رہا تھا۔ گڈ مارننگ نائلہ، وہ مدیحہ سے بات کر رہی تھی مگر نائلہ کے جاگنے پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ مارننگ، وہ مدھم آواز میں بولی۔ نائلہ نے چاروں طرف دیکھا، اسے مایوسی سے محسوس ہوئی۔ تو وہ سب خواب ہی تھا، اس نے دل میں سوچا۔ حسیب بس خواب میں ہی آیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چند چھینٹے چہرے پر مارے، پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے بیڈ پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ دروازے سے مدیحہ نے جھانک کر کہا، نائلہ باہر آؤ، سب ویٹ کریں۔ وہ اٹھی، جیکٹ پہنی اور بال ٹھیک کرتے ہوئے باہر آئی۔ ڈرائنگ روم میں سب لڑکیاں اپنے اپنے گروپ بنائے بیٹھی تھیں۔ میم آپ اندر کیا کر رہی تھیں؟ فریال نے نائلہ کو آتے دیکھا تو فوراً بولی۔ میں ابھی اٹھی ہوں نیند سے۔ نائلہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لیجیے چائے، مدیحہ نے آگے کپ رکھتے ہوئے کہا، ساتھ ایک پلیٹ بسکٹ کی بھی رکھ دی۔ اوہو، بہت مہمان نوازی ہو رہی ہے، شہیر نے شرارت سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ شہیر آپ ہی بچوں کی جیسی حرکتیں کرنے لگے ہیں آپ، مدیحہ نے فوراً گھورا۔ ثانیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ فریال اور نائلہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ شہیر نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ مدیحہ بھی کندھے پر دوپٹہ درست کرتی ثانیہ کو دیکھنے لگی۔ ثانیہ نے فوراً چھیڑنے والے انداز میں کہا، بھائی کل تک تو آپ کسی کے آگے پگھلنے والے نہیں تھے، بس ہٹلر بن کر گھومتے تھے، آج ایک 21 سال کی بچی کے آگے جی ڈی کریں۔ ہاں ہاں ثانیہ، مدیحہ نے منہ کھولے حیرت سے دیکھا۔ میں بچی ہوں، اور خود کو دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ تینوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ آئی اگری، 100% اگری۔ نائلہ نے فوراً بات میں حصہ لیا اور اس کے لہجے پر سب ہنس دیے۔ دیکھو تمہاری وجہ سے میری ہنسی اڑا رہے ہیں سب، مدیحہ نے شہیر کو گھورا اور سارا الزام اس پر ڈال دیا۔ یار اس میں میرا کیا قصور ہے، تمہاری اپنی نند ہے، میں کیا کروں اس میں؟ شہیر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، ایک اور بسکٹ اٹھایا، مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ کوئی نہیں، بیٹھ جاؤ، فریال نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کر لو مذاق، مدیحہ منہ لٹکائے بولی اور بیٹھ گئی، جبکہ باقی تینوں ایک ساتھ پھر ہنس پڑی۔ حسیب عمر کے ساتھ تھا، اس لیے وہ شہیر کے پاس نہ آ سکا، نہ ہی اس دن کے بعد نائلہ نے اسے دیکھا۔ اور آج عمر کی شادی کا دن اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا۔ نکاح کے بعد ہر چہرے پر خوشی اور اطمینان کی چمک تھی۔ کہہ کے گونج رہے تھے، مبارکبادوں کی آوازیں فضا میں تیر رہی تھی۔ وہ دونوں، عمر اور فریال، ایک پاک رشتے میں بن چکے تھے۔ آج ولیمہ تھا، ہال میں رنگ برنگی روشنیاں، مسکراہٹوں کی بہاریں تھیں۔ شہیر اور شاہویز نے پوری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، جبکہ حسیب عمر کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد سکون اور روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ تبھی اس کی نظر ہال کے دوسرے کونے پر پڑی، جہاں مدیحہ اور نائلہ کھڑی تھی۔ دونوں باتوں میں مصروف تھیں، مگر جیسے ہی نائلہ ہنسی، وقت جیسے تھم گیا۔ نائلہ مدیحہ کے دیے ہوئے فراک پہنے ہوئے تھی،
نیوی بلو رنگ کا فراک اس کے وجود پر ایسے سجا تھا جیسے رات کا آسمان کسی نوری لمس سے روشن ہو گیا ہو۔ باریک چاندی کی کڑھائی پر جنبش کے ساتھ چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور جب وہ ذرا سا بھی چلتی تو فراک کا دامن ہوا میں لہراتا، نرم مگر شاہانہ انداز۔ گلے کی وی شیپ پر جڑے موتی روشنی میں چمک رہے تھے، اور دامن کے نقوش ایسے لگتے تھے جیسے کسی مصور نے روشنی سے تصویر بنائی ہو۔ حسیب کو اس وقت نائلہ اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے فراک میں دیکھا تھا۔ وہ ہنسی، ایک ہلکی مگر جان لینے والی ہنسی، اور حسیب نے زیر لب کہا، یہ لڑکی تو مجھے مارنے کی قسم کھا چکی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ عمر نے سنا اور کھل کر ہنس دیا۔ سنا تھا 2 گولیاں ماری تھی تمہیں؟ عمر نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ ہاں ہاں بالکل۔ حسیب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عمر نے فوراً کہا، تو میری بات سن لے تو، اگر اسی سے شادی کرنی ہے نا تو پہلے بلیٹ پروف آرمر لینا۔ حسیب نے گھور کر دیکھا۔ عمر، اوکے مذاق کر رہا تھا یار۔ عمر نے ہنسی دباتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، مگر اب تک اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ قریب کھڑی علیزہ، مدیحہ اور نائلہ تینوں پلٹ کر دیکھنے لگی۔ چند لمحے کو ان تینوں کی نظریں الجھی، اور پھر تینوں لڑکیاں ہنس دی۔ محفل کی فضا میں کہکے اور روشنیوں کی لہر دوڑ گئی، اور یوں وہ دن ہنسی اور محبت اور ادھورے احساسات کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا گیا۔ وہ علیزے کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شاید اتنی بے فکری سے مسکرائی تھی۔ آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر وہ سکون جو برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ علیزے نے کچھ کہا، پھر کسی کو دیکھ کر ہال کے اندر چلی گئی، جبکہ نائلہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ ہلکی ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتی فراک کا دامن ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ دور کھڑا حسیب نائلہ کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر نظریں جیسے کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ شہر سے بات کر رہی تھی، مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ نائلہ بھی اتنی بے دھیانی میں تھی جب ایک اجنبی لڑکا چپکے سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرے پر مکرو سی مسکراہٹ۔ ہائے، اس نے مسکرا کر کہا۔ نائلہ چونکی، نظریں اٹھائیں۔ آئی ڈونٹ نو ہو آر یو اینڈ پلیز لیو می الون، اس نے صاف سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے نہیں جانتی پر میں جانتا ہوں، میں ٹام سر کا فین ہوں۔ آپ ان کی بیٹی ہیں نا؟ بس ایک پکچر چاہیے، وہ موبائل نکالتے ہوئے بولا۔ نائلہ کے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ آئی۔ اوکے جلدی کرو۔ وہ لڑکا موبائل اٹھا کر سیلفی لینے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ نائلہ کی کمر کو چھو گیا۔ نائلہ بجلی کی طرح پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف، اور اگلے ہی لمحے نائلہ نے حسیب کو آتے دیکھا، چہرہ سرخ، آنکھوں میں انگارے۔ وہ لمبے قدموں سے اس تک پہنچا۔ باسٹرڈ، تو نے اسے چھوا کیسے؟ آواز زلزلے کی طرح گونجی، اور اگلے ہی لمحے اس کا گھونسا سیدھا اس لڑکے کے چہرے پر لگا۔ وہ لڑکا 2 قدم پیچھے ہٹا، لڑکھڑایا اور فرش پر جا گرا۔ اس نے خود کہا، اس لڑکے نے جھوٹ بولا۔ نائلہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جھوٹ ہے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ حسیب نے ایک اور مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ شہر بھاگتا ہوا پہنچا، حسیب کے بازو پکڑے۔ ریلیکس حسیب، چھوڑو۔ وہ اس لڑکے کو مکے مارے جا رہا تھا جب حسیب نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس باسٹرڈ نے اس کو چھوا کیسے؟ حسیب کی آنکھوں میں جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ ہم دیکھ لیں گے اسے، تم چلو بیٹھو گاڑی میں۔ شہر نے اسے کھینچ کر ایک طرف کیا اور تیزی سے گاڑی کی طرف لے گیا۔ حسیب اب بھی لرز رہا تھا، غصے کی آگ آنکھوں میں دہک رہی تھی۔ نائلہ ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، سانسیں جیسے رک گئی تھی، پیر کانپ رہے تھے، اور نگاہیں بس حسیب کے چہرے پر تھیں۔ میں نے، نائلہ نے وضاحت دینی چاہی۔ نائلہ میں جانتا ہوں کچھ نہیں ہوا، آؤ۔ شہر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے گاڑی کی طرف بڑھایا۔ نائلہ خاموشی سے بیٹھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ حسیب سر تھامے اندر بیٹھا تھا۔ مدیحہ تبھی بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ شہر نے دروازہ کھولا۔ بیٹھو مدیحہ۔ مدیحہ گاڑی میں بیٹھی، دروازہ بند ہوا اور گاڑی آہستہ آہستہ روشنیوں سے بھرے ہال سے خاموش سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈ گھلی ہوئی تھی۔ چھت پر صرف چاندنی پھیلی تھی اور چند کرسیوں کی پرچھائیاں جیسے خاموش تماشائی بن کر کھڑی ہو۔ نائلہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کے قدموں کی چاپ اس خاموش رات میں اسی یاد کی طرح گونج رہی تھی جو دل سے نکل کر ذہن میں گھر کر جائے۔ ہر سانس بھاری، ہر سوچ کسی الجھے ہوئے دھاگے کی طرح پیچیدہ۔ اس کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، حسیب کا غصے سے بھرا چہرہ، وہی لمحہ جب اس لڑکے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ تبھی پیچھے سے سیڑھیاں چڑھنے کی ہلکی آواز آئی۔ نائلہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا، وہ حسیب تھا۔ اب وہ غصہ نہیں، بس ایک نرم سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، جیسے برسوں بعد دل کو قرار آیا ہو۔ یہاں کیوں ہو؟ حسیب نے مدھم مگر مانوس لہجے میں پوچھا۔ وہ ریلنگ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس نیند نہیں آ رہی، سکون ڈھونڈنے آئی ہوں۔ آج بھی نہیں آ رہی؟ حسیب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نائلہ رکی، حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
حسیب تم کل رات بھی آئے تھے؟ حسیب چونکا۔ کیا مطلب؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا تم آئے تھے۔ حسیب مسکرایا۔ اور میں حسیب نہیں ہادی ہوں، یاد ہے؟ نائلہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ہاں ہادی، کیا ہم واقعی اس رات ملے تھے؟ اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا، جیسے وہ خواب اور حقیقت میں فرق نہ کر پا رہی ہو۔ حسیب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہاں نائلہ، میں نے تمہارے بال بھی بنائے تھے، یاد نہیں؟ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ ہنس رہی تھی، مگر وہ ہنسی درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی یا ہنستے ہوئے رو رہی تھی، یہ وہ خود بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اس لیے تو منہ توڑا اس کا۔ حسیب نے نائلہ کی بات کاٹی اور مسکرا کر بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھی حسیب کے گلے لگ گئی۔ دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں رہا، بس چاندنی، خاموشی اور دلوں کی دھڑکن۔ ہوا میں نرمی گھل گئی۔ لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، شاید کہ پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ اسی لمحے شہیر کی شرارتی آواز گونجی۔ وہ گنگنا رہا تھا۔ نائلہ چونکی۔ حسیب نے فوراً پیچھے دیکھا۔ سامنے شہیر اور مدیحہ کھڑے تھے، دونوں کے چہروں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ ہم بس، حسیب نے کچھ کہنا چاہا مگر شہیر ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں ہم سمجھ گئے، بس صلح ہو رہی تھی نا؟ مدیحہ نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو رومانس لگ رہا تھا۔ شہیر فوراً بولا۔ نہیں، صلح کا انداز تھوڑا زیادہ فلمی تھا بس۔ نائلہ کے گال سرخ ہو گئے۔ حسیب نے نظریں چرا لیں۔ ارے یہ تو شرما رہا ہے، شہیر ہنس کر بولا تھا۔ پھر وہ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ہوا میں ہنسی گونجی، چاند چمکا اور ان کے درمیان جیسے زندگی ایک بار پھر نئے رنگوں میں سانس لینے لگی۔ ایک نئی شروعات کے ساتھ ان کی کہانی پھر سے چل پڑی، چند پرانے زخموں، چند نئی مسکراہٹ اور بہت سی انکہی باتوں کے ساتھ۔ ایک لڑکی تھی، پریوں جیسی، چاند سے نرم، ہوا سے نازک سی۔ ایک لڑکا تھا، خوابوں جیسا، خاموش مگر دل کے رازوں جیسا۔ پھر تقدیر نے کھیل رچایا، ایسا خواب بکھرا جیسے دل ہے ٹوٹا۔ وہ رہ گئی تتلیوں کی خوشبو بن کر، اور وہ ایک کہانی درد جیسا۔ اب جب ہوا چلے تو لہجہ اس کا لگے، جب چاند نکلے تو چہرہ اس کا لگے۔ محبت اگر گناہ تھی تو اے خدا، ہم نے یہ خطا بڑے ناز سے کی۔ رائٹر ایم فرحان۔ ختم شد۔ پوسٹ کریڈٹ۔ وہ ہانپتے ہوئے رکا، سانس پھولا ہوا، چہرے پر خون اور پسینے کی لکیریں۔ سب کچھ چھن چکا تھا، ماں باپ، فیملی اور اس کی بیوی، اور اب صرف موت باقی تھی۔ دور سے 3 گاڑیاں تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، ہیڈ لائٹس کی چمک اندھیرے کو چیرتی ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے موت خود اپنی گاڑی میں سوار ہو کر چلی آ رہی ہو۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہا، بھاگنے کا کیا فائدہ؟ گاڑیوں سے ایک ایک کر کے سیاہ وردی والے سپاہی اتر رہے تھے، ان کے چہرے ماسک میں چھپے ہوئے، آنکھوں میں صرف ایک حکم تھا، مار دو۔ سیکشن 5 کو تمہیں ختم کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ ایک سپاہی کی سرد آواز گونجی۔ 4 سبز لیزر ڈاٹ اس کے سینے پر آ کر ٹھہر گئے۔ دل زور سے دھڑکا، موت قریب تھی۔ حارث گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے ہوئے بولا، اللہ تمہیں جنت نصیب کرے۔ ایک لمحہ، ایک سانس، پھر فائر۔ گولیاں چلنے کی آواز رات کو چیرتی ہوئی گونجی، چنگاریاں، شور، گن پاؤڈر کی بو، اور پھر تب ایک سفید ODGTR دھماکے کی طرح وہاں ان کے بیچ آ رکی۔ انجن کی گرج کے ساتھ ایک آواز سنائی دی، زین شیلڈ آن کرو۔ گاڑی کے اندر بیٹھے شخص نے اپنے AI سسٹم کو کمانڈ دی۔ چند لمحوں میں گاڑی کے ارد گرد انرجی شیلڈ بن گئی، گولیاں لگ کر پھسلنے لگی۔ جلدی بیٹھو، ڈرائیور چلایا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ باہر کھڑا شخص، جسے ابھی موت گھیرنے والی تھی، حیران ہو کر اس چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ شخص شناسا تھا۔ جلدی، گاڑی کے اندر بیٹھے شخص نے دوبارہ چلایا۔ وہ جھٹکے سے گاڑی کے اندر بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے شیلڈ ہٹی اور GTR دھواں اڑاتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ پشت پر صرف گولیوں کے خالی خول رہ گئے، اور حارث کی غصے بھری آواز رات میں گونجی، شٹ! وہ چیخا اور بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم نے اچھا نہیں کیا آصف۔ دی اینڈ۔ یہ اب جو میں نوٹ پڑھنے جا رہی ہوں یہ رائٹر کی طرف ہے، مطلب انہوں نے اپنی اس تحریر کے نیچے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنا فیڈ بیک آپ سب سے شیئر کروں گی۔ تو انہوں نے لکھا ہے، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اس لیے میں اپنی رائٹنگ میں اتنا اچھا ہو پایا ہوں۔ میں ابھی کامیاب نہیں ہوں،
इंशाल्लाह आपकी दुआओं से एक दिन अच्छी स्टोरी भी लिखूँगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में मेरे दूसरे नावल का हिंट है, क्योंकि मेरे सारे नावल एक दूसरे से कनेक्टेड है। शुक्रिया, खुश रहें। तो मैं इस नावल से ये कहना चाहूँगी इस नावल के बारे में कि जब हम लोगों ने इसका सीज़न 1 स्टार्ट किया था तब हमें बताया था मादिहा कि ना पेरेंट्स नहीं है, और वो एक बहुत ही सहमी हुई और एक बहुत ही ना मतलब तरसी हुई बच्ची है, और उसकी अम्मी का इंतकाल हो जाता है, अब्बू का। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि वो अम्मी भी बोल रही होती है किसी को, जो फुप्पो होती है उसको अम्मी बोल देती है। मतलब अगर उसके अम्मी अब्बू मर गए तो ये लास्ट एपिसोड, और सेकंड लास्ट एपिसोड में उसके अम्मी अब्बू कहाँ से आ गए, वो शहीर के वालिद को अपना वालिद कहती थी, और इस तरह से मतलब कुछ कुछ झोल है इस स्टोरी में। बट यही बात है कि राइटर ने कहा है कि मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी थी जहाँ मैं सोच रही थी कि यार ये क्या, अगर मैं पढ़ने वाली हूँ और मुझे ये फ़ील हो रहा है तो फिर आप लोग जो सुनने वाले हैं वो तो ज़्यादा फोकस होकर सुनते हैं ना। लाइक मैं पढ़ रही होती तो मेरा ज़्यादा ध्यान, अच्छा इसके बाद क्या वर्ड होगा, इसके बाद कौन सा डायलॉग होगा, उसको किस टून में पढ़ना है, तो मैं यूँ सोच कर पढ़ती हूँ। बट जो लिखने वाला है, सॉरी आप लोग जो सुनने वाले हैं, आप लोग तो एक रिदम में सुनते जा रहे होंगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा पता चल रहा होगा। तो जो जो अगर मिस्टेक्स हैं वो आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा कमेंट्स में, जो आप लोग को लग रहा हो कि यार यहाँ यहाँ ये झोल है। तो इंशाल्लाह मैं राइटर से इस बारे में डिस्कस करूँगी और वो अपनी तहरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये नॉवेल कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कितना अच्छा लगा, जो भी है आप लोग अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वॉइस के हवाले से या पढ़ने के हवाले से अगर आपको कोई भी इशू हो तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा नॉवेल जो आप लोग सुनना चाहते हैं और आप लोग को लगता है कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से नरेट कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर मुझे उसके बारे में बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ वो शेयर करूँ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का हमारा ये नॉवेल यानी कि जो तुम मेरे हो का सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों ख़त्म हो गए, और अब मैं इसका दूसरा मतलब शुरू करूँगी पार्ट, न्यू नॉवेल। तो वो मैं अपने प्रीवियस चैनल पर पोस्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि जो बहुत लंबी लंबी यानी कि बुक्स हैं वो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगी, और जो दूसरी वाली है ना, लाइक छोटी छोटी स्टोरीज़ होती है, 3-4 पार्ट्स होते हैं या 5 पार्ट्स होते हैं जिसके, वो उस चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ से ऑडियंस को यहाँ शिफ्ट करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कोई सुनता है, कभी कोई नहीं सुनता, कभी कोई बहुत दिल से सुनता है और कभी कोई बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो वहाँ के लोगों को बताऊँ कैसे मैं कि मेरा वो चैनल थोड़ा सा परेशान कर रहा है मुझे, तो मुझे इस चैनल पर मेहनत करनी है अब। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदो नवाह लोयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आप लोग के साथ दोबारा से कंटिन्यू करूँ। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।